स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर फरमाए। बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आज की स्टोरी हमारे साथ अहद ने शेयर की है जो लियाकताबाद से हैं। तो आइए चलकर अहद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी ही सुनते हैं। वो कहते हैं, मेरा नाम अहद है। मेरी ये कहानी 2005 की है। हमारी रिहाइश उस वक्त लियाकताबाद में थी। हम उस घर में पिछले 12 साल से रह रहे थे। हमारे पड़ोस में बीना खाला रहती थी जो बेवा थीं और उनके 2 बेटे थे। उनके बेटे हैदर से मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो खुद निचली मंजिल पर रहते थे और ऊपरी मंजिल किराए पर दी हुई थी। और हमारी फैमिली में मेरी 3 बहनें और अम्मी अब्बू नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। ऊपर वाली फ्लोर पर 3 कमरे थे। उसमें से एक कमरा मेरा था और बाकी कमरे बंद रहते थे। मुझे अपना कमरा यूं भी पसंद था कि उसमें एक गैलरी थी जिससे बड़ी अच्छी हवा आती थी। मेरी गैलरी और बीना खाला की गैलरी साथ साथ थे और यूं समझ लें कि मैं आसानी से उनकी गैलरी में जा सकता था और कोई भी वहां से हमारी गैलरी में आ सकता था। लेकिन ऐसी कोई नौबत ना आई, ना ही कभी ज़रूरत पड़ी। मैंने कभी अपनी गैलरी से जुड़ी उस गैलरी पर ध्यान ही नहीं दिया। सच बात तो ये है कि कुछ सालों से मैं बहुत मसरूफ़ हो गया था। पिछले 1 साल से मैं जॉब कर रहा था। इससे पहले ट्यूशन पढ़ाता रहा और कुछ कोर्सेज़ में भी मसरूफ़ रहा। घर में तो बस यूं समझे रात सोने ही आता था और छुट्टी का दिन दोस्तों में गुजार देता। मैंने सामान का ढेर अपनी गैलरी के उस आखिरी कोने में जमा करके रखा था। अम्मी के लाख इसरार के बावजूद मैं वहां से सामान नहीं उठाता था। वो एक खूबसूरत शाम थी। गर्मी का मौसम रुखसत हो रहा था। सर्दियों की आमद थी तो फिजा में मज़े की ठंडक फैली हुई थी। मैं नीचे खाना खाकर अपने हाथ में चाय का कप लिए ऊपर आया और गैलरी में खड़ा हो गया और बिला इरादा ही बाहर गैलरी की चहल पहल का जायज़ा लेने लगा। गली में सामान से लदा फदा ट्रक दाखिल हुआ और बीना खाला के घर के सामने आकर रुक गया। मैं समझ गया खाला के नए किराएदार आए हैं। उनकी ऊपरी मंजिल अभी चंद दिन पहले ही तो खाली हुई थी। एक और गाड़ी उसके साथ ही आकर रुकी। 2 लड़कियां, एक दरमियानी उम्र का मियाँ बीवी का जोड़ा बाहर निकला। मैं उस गाड़ी में से निकलने वाली लड़की को देखकर चौंक पड़ा। वो अफशा थी। हमने मैट्रिक साथ में किया था। मैं कम से कम 4 साल बाद उसको देख रहा था। वो काफ़ी बदल गई थी। वो दुबली सी अफशा अच्छी खासी मोटी हो गई थी। अफशा को मैं बाहसियत क्लास फेलो ही जानता था। मैं फिर अपने कमरे में आ गया। दीवार से दीवार मिली थी। सामान रखने की खड़पड़ मेरे कमरे तक आ रही थी। फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया। मैं उससे मिलने निकल पड़ा। जब रात गए लौटा तो हर तरफ सन्नाटा था। बहनों के लिए आइसक्रीम लाया था। उनको देकर सीधा अपने कमरे में आकर जो लेटा तो बहुत जल्द सो गया था। मेरी आदत थी बिल्कुल अंधेरा करके सोता था, जबकि अम्मी हमेशा इसी बात से मना करती थी। मुझे सोए शायद 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा किसी ने कोई चीज़ बहुत ज़ोर से ज़मीन पर देकर मारी है। ये पड़ोस के घर से आती हुई आवाज़ थी जिसने मुझे शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। मैंने उठकर लाइट खोली। 1:30 बज रहा था। सुबह 7 बजे मुझे घर से निकलना होता है। अगर ये तमाशा लगा रहे तो मैं सोऊंगा कैसे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अगली आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। सिसक सिसक कर किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई जो यकीनन बराबर वाले घर से ही आ रही थी। क्या किसी पर टॉर्चर किया जा रहा था? उस आवाज़ ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। इससे पहले मैं कुछ करता या कुछ सोच पाता, एकदम वो रोने की आवाज़ खिलखिलाती हंसी में तब्दील हो गई। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। नींद जैसे आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मैंने मोबाइल उठाया और वक्त देखा 2 बजने वाले थे। यही सोचा शायद कोई घरेलू मामला होगा, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने गैलरी की तरफ कदम बढ़ाया। पड़ोस के घर की गैलरी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई खड़ा हुआ था।
میں نے غیر محسوس طریقے سے جائزہ لیا۔ وہ کسی عورت کا سایہ تھا۔ ایک تو فاصلہ کافی تھا، میں جہاں کھڑا تھا وہ گیلری کی شروعات تھی۔ میری گیلری جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں دوسری طرف وہ کھڑی تھی، اور پھر اوپر سے اندھیرا۔ اچانک سے اسی سائے نے دوبارہ سے سسک سسک کر رونا شروع کر دیا۔ تو یہ آواز جہاں سے آ رہی تھی مجھے سمجھ نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا پوچھنا مناسب بھی نہیں تھا، لیکن اگر یہ آواز ایسے ہی آتی رہی تو میں سوؤں گا کیسے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں شکر کرتا واپس پلٹا۔ میرا پلٹنا تھا کہ ایک زوردار نسوانی کہکا میری کانوں سے ٹکرایا۔ میں نے اب کی بار گیلری کی طرف کونے میں دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دکھا، بس یہ ضرور اندازہ ہو گیا کہ وہ گیلری کی گرل سے چہرہ ٹکائے ہوئے ہے۔ شاید یہ افشاں ہے۔ اب اگر میں وہاں کھڑا رہتا اور رات کے اس پہر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ بس یہ خیال آتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک تو میری گیلری کا بلب بھی خراب تھا، بس یہ میری لاپرواہی تھی۔ بلب کیا، میرے دروازے کا لاک بھی کچھ گڑبڑ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا اس اتوار کو یہ کام کرواؤں گا۔ اس پوری رات مجھے بڑی بے چینی کا سامنا رہا۔ میں نے یہی سوچا میری نیند خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ڈسٹربنس ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس رات میری فلور پر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چل رہا ہے۔ 2-3 بار تو میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ شاید مجھے وہم ہو رہا تھا۔ دوسرا دن میرے لیے بڑا تھکا دینے والا تھا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی اور پھر کام کا لوڈ بھی تھا۔ جب میں شام کو گھر لوٹا تو امی کہنے لگی، احد کل میں تہجد پر اٹھی تھی، تم جاگ رہے تھے کیا؟ اوپر سے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی اوپر آ کر دیکھ لوں، لیکن میرے پیر میں بڑا درد تھا۔ میں امی کو کل والی بات بتانے ہی لگا تھا کہ خالہ کا فون آ گیا۔ اب تو امی مصروف ہو گئی۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے سو جاؤں تو مجھے اٹھانا نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں جب اوپر آیا تو 9 بج رہے تھے۔ میں نے آتے ہی گیلری کا دروازہ کھولا، کھڑکیاں بھی کھول دیں، اپنا فون چارج پر لگایا اور لائٹ آف کر کے سو گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی اور میں دن بھر کی تھکن کے باعث فوراً نیند کی غنودگی میں چلا گیا تھا۔ مگر شاید یہ سکون زیادہ دیر تک نصیب میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی، مگر جیسے ہی میں بیدار ہوا مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، بالکل فریز ہو گیا۔ میں بغیر حرکت کی اپنی آنکھیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں۔ اور پھر مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں بلکہ مجھے اسی کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میرا سانس روکنے لگا۔ یہ وہی آواز تھی جو گزشتہ رات بھی میں نے سنی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ میں بستر سے اٹھوں کہ نہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا مجھے بستر کے نیچے سے کچھ کھسکنے کی آواز آئی، جیسے وہاں کوئی چھپا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اب وہ سسکیوں کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سیکنڈ تک بالکل خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک کمرے کے دروازے پر باہر سے کسی نے زور سے دستک دی، اور پھر باہر سے وہی ہنسی سنائی دی جو پچھلی رات میں نے سنی تھی۔ ایک سرگوشی جیسے ہنسی، جیسے کوئی میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اب میں کہاں بھاگ سکتا تھا؟ اگر کمرے کے دروازے پر اور بیڈ کے نیچے بھی کوئی ہے تو ایک ہی جگہ بچتی تھی، وہ گیلری جس میں بھاگ کر جا سکتا تھا۔ میرے اندر ہمت ہوتی تو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں تہیا کر چکا تھا، اب میں اوپر نہیں سوؤں گا۔ یہ نہ جانے کیا مصیبت ہے جو 2 دن سے میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے مستقل پڑھنے سے یہ تو ہوا کہ وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میرا فون دروازے کے پاس ہی چارج پر لگا تھا۔
اس طرف جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں کمرے سے باہر نکل کر دیکھوں کون ہے، یا بھاگ کر گیلری میں جاؤں، وہاں سے کسی کو مدد کے لیے بلاؤں۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور گیلری کی طرف بھاگا۔ ابھی رات اتنی گہری بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت گیلری میں کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی حل تھا، میں بینا خالہ کی گیلری میں جا کر دیکھوں کہ کسی کو بلا سکتا ہوں تو بلاؤں۔ میں تیزی سے اپنی گیلری کے آخری سرے پر پہنچ گیا اور کھٹک کر رک گیا۔ اس طرف گیلری میں افشاں کھڑی تھی، وہ ساکت نظروں سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی، افشاں افشاں، لیکن وہ نہ ہلی۔ اس کا اس طرح سے کھڑا ہونا کچھ عجیب تھا، وہ بال بکھرائے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ افشاں، تم نے پہچانا مجھے؟ اس کے متوجہ نہ ہونے پر میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میں بھول ہی گیا میں یہاں آیا ہی کیوں تھا، لیکن بجائے دیکھنے کے یا مجھے کچھ جواب دینے کے، وہ پاؤں رکھ کر گیلری کی دیوار پر چڑھ گئی۔ میں سمجھ گیا کیا کرنے والی ہے، وہ وہاں سے کودنا چاہ رہی تھی۔ میرے تو قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ ادھر میرے دروازے پر کچھ عجیب ہو رہا ہے، ادھر میرے سامنے ایک لڑکی خودکشی کر رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنی گیلری کی باؤنڈری پر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو روک پاتا، وہ وہاں سے کود گئی۔ میں اس کو روک ہی نہ سکا۔ میری چیخ اتنی زوردار تھی کہ آس پاس کے لوگ باہر جھانکنے لگے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک تو یہ تھا، میں جھک کر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ افشاں تو جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ میرے سامنے ہی ایک جیتی جاگتی لڑکی نے یہاں سے چھلانگ لگائی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ باہر نکل آئے، مجھے آواز لگا رہے تھے۔ حیدر بھی مجھے کہہ رہا تھا، احد نیچے اترو۔ میں کسی کو جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ پاگلوں کی طرح نیچے جھک جھک کر گلی میں افشاں کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے فوراً میرے گھر کی بیل بجائی۔ ابو نے دروازہ کھولا۔ وہ لوگ بھاگتے دوڑتے اوپر آئے۔ حیدر نے مجھے پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے اتارا۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بار بار یہی بول رہا تھا، افشاں کود گئی، وہ مر گئی۔ یہ لوگ مجھے نیچے لے کر آئے، پانی پلایا۔ بات بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ بینا خالہ نے امی کو کہا، افشاں تو ان کے نئے کرایہ دار کی بیٹی کا نام ہے۔ احد ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میری حالت دیکھ کر ابو گھر میں رکھا آب زمزم کا پانی نکال کر لائے، مجھے پلایا۔ گھنٹہ بھر بعد میں کچھ حواسوں میں آیا۔ باقی سب لوگ تو چلے گئے، بینا آنٹی اور حیدر ہی تھے۔ میں نے کل سے لے کر اب تک کے ہونے والے سارے واقعات بتائے۔ لگ رہا تھا یہ جو کرایہ دار آئے ہیں کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی کچھ نہ ہوا۔ اصل بات بھی یہی تھی۔ اس وقت تو سب چلے گئے، میں امی ابو کے ساتھ ہی سو گیا۔ دوسرے دن آفس کی چھٹی کی اور دیر میں اٹھا تو حیدر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ امی اور بینا خالہ مل کر نئے کرایہ داروں سے ملنے گئے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ اب ڈائریکٹ تو ان سے پوچھ نہیں سکتے تھے، دراصل دونوں خواتین جائزہ لینے گئی تھیں۔ میں اور حیدر باتیں کر رہے تھے۔ میں رات والے ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھولی سانسوں کے ساتھ امی اور خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ دونوں کا کہنا تھا کہ ان کی آمد پر افشاں کی والدہ وہ کچھ اچھے اخلاق سے نہ ملی۔ ان کو ان لوگوں کا آنا ہی پسند نہیں آیا تھا، وہ ان کو ٹرخا رہی تھی۔ یہ لوگ جم کر بیٹھ گئے۔ ایک بیٹی نہانے گئی ہوئی تھی، دوسری بیٹی افشاں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ ان لوگوں کی آوازیں سن کر آ کر بیٹھ گئی۔ بقول امی کے نہ سلام نہ دعا، اور وہ ان دونوں کا مذاق اڑاتی طنزیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی امی نے کہا بھی اندر جاؤ، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنی امی سے بولی، یہ کچھ پتہ لگانے آئی ہیں، ان کو بتا دیں۔ وہ اس طرح سے آنکھیں مٹکا کر بولی کہ یہ دونوں خواتین وہاں سے ڈر کر بھاگ آئیں۔ خالہ کا کہنا تھا، ہمیں بھاگتا دیکھ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ مجھے ان کی بات پر وہ ہنسی یاد آ گئی۔ اب بات صاف ہو گئی تھی، مسئلہ وہیں سے تھا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ خالہ نے تو حیدر سے کہا، ان کو صاف کہہ دو، ہمارا گھر خالی کر دیں۔ لیکن جب حیدر نے ان کے والد سے بات کی تو وہ تو الٹا بگڑ گئے۔
کہ کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ افشاں کے بارے میں انہیں یہی کہا کہ ہماری بیٹی تھوڑی جھلی ہے، ہمارا تو سال کا ایگریمنٹ ہے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ محلے والوں نے دیکھا ان کی وہ جھلی بیٹی ساری رات گیلری میں کھڑی رہتی ہے۔ ادھر بینا خالہ کے گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک دن ان کی جوتی غائب ہو گئی، سارا گھر ڈھونڈ لیا، نہیں ملی۔ دوسرے دن سامنے ہی رکھی ہوئی مل گئی۔ ایک دن کچن سے چھریاں غائب ہو گئیں، وہ سبزی کاٹنے کے لیے امی سے چھری لے کر گئیں۔ اگلے دن صبح ان کی چھریاں چولہے کے پاس رکھی مل گئیں۔ ایک دن بینا خالہ سو رہی تھیں، ان کی اچانک آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا ہے اور کوئی عورت رو رہی ہے۔ انہوں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارا محلہ نکل آیا۔ میں تو اس دن کے بعد اوپر نہیں سویا، میرے تو بیٹھے بیٹھے عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ میں نے حیدر کو بتایا، یہ میری کلاس فیلو تھی، میں کچھ پرانے دوستوں سے پتہ کرتا ہوں، شاید کوئی کچھ جانتا ہو۔ اور پھر پتہ چل ہی گیا۔ میری کلاس فیلو کی منگنی ہماری کلاس میٹ ندا سے ہوئی تھی۔ وہ افشاں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھی کیونکہ اس کی خالہ افشاں کی گلی میں رہتی تھی۔ اس کو تو حیرانی ہوئی کہ وہ لوگ رینٹ پر رہ رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا افشاں لوگوں کا تو اپنا گھر ہے، افشاں پر کوئی اثرات والے معاملے ہو گئے تھے، لڑکی کا معاملہ ہے اس لیے یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس گھر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں لوگوں نے سنی ہیں، اس محلے میں سب کو پتہ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں اور حیدر سب سے پہلے ایک صاحب سے جا کر ملے، ان کو ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک نہیں کئی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اس کے اعتراف میں سب لوگوں کو متاثر کریں گی۔ دراصل اس کے والد نے جو علاج کروایا وہ صحیح نہیں ہوا اور اس چکر میں معاملات مزید خراب ہو گئے۔ اب ہم باقاعدہ وقت بنا کر ان سے ملے اور اس بار وہ مکر نہیں سکتے تھے۔ ان کی مجبوری ہم سمجھ رہے تھے، لیکن ہم خود کو تو مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا اب ہم جہاں علاج چل رہا ہے، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ اپنا گھر چھوڑ دیں، اس لیے وہ یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ جب وہ چیزیں ان کو واپس وہیں لے جانا چاہتی تھیں، اس لیے وہ ہمیں تنگ کر رہی تھی تاکہ ہم ان کو یہاں سے بھیج دیں، اور ایسا ہی ہوا، وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ان صاحب سے ہم نے ان کا رابطہ کروا دیا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا علاج ہوا کہ نہیں، لیکن یہ واقعہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔